बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और प्रोग्राम के आगाज में मेरे पास अल्फाज नहीं है किस तरह मैं रोजाना हम इस इशू पर बात कर रहे हैं। सानेहा गुल प्लाजा की बात कर रही हूं। हर दिन ये सानेहा जो है एक नई संगीनी के साथ हमारे सामने आता है, इसकी हौलनाकी हमारे सामने आती है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं, थोड़ी देर पहले मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है कि जाहिर है जब वहां पर कूलिंग का अमल हुआ, सर्च ऑपरेशन इस वक्त वहां पर जारी है, एक दुकान से 30 के करीब लाशें मिली हैं। अब इन्हें लाशें कहा जाए या इन्हें बाकियात कहा जाए, मैं जब ये अल्फाज अदा कर रही हूं, किसी के दांत, किसी की हड्डियों का अंबार, टुकड़ों टुकड़ों में लोगों के आज़ा मिल रहे हैं, तो जो पुलिस सर्जन है वो ये कह रही हैं कि अभी तो ये कहना मुमकिन नहीं है कि ये एक लाश है या ये मुख्तलिफ लोगों के आज़ा हैं, ये बाकियात मिल रही हैं। और कल जब हम आपको डेथ टोल 28 के करीब बता रहे थे और 83 के करीब मिसिंग थे, तो खदशा था कि इसमें इजाफा होगा, लेकिन अभी भी लग रहा है कि ये हौलनाकी खुदा न खास्ता मजीद हो सकती है। 63 इस वक्त तादाद हो गई है और इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त जिम्मेदारी की बात हो रही है, किसकी गलती थी, किसकी कोताही थी। सबको पता था कि कराची अब एक सेल्फ कंबस्टन की तरफ चला गया है। ये एक गुल प्लाजा नहीं था। इस तरह के गुल प्लाजा अभी भी पाकिस्तान के शहर कराची में बहुत सारे मकामात पर एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं सारी हौलनाकियों के मुंतजिर हैं खुदा न खास्ता। लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती, हम सिस्टम को इल्जाम दे देते हैं। सिस्टम को ठीक करना किसका काम है? जिस सूबे में ये शहर है, उस सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत है, चौथा उनका ये दौरे हुकूमत है, 17 साल इन्हें हो गए हैं, वजीर आला भी इनका है, अब तो मेयर भी इनका है और सारे इंतजामात हैं। कहा यह जाता है जी निचली सतह तक इख्तियार होने चाहिए। तो अगर मैं कराची में बात करूं तो यहाँ फिर भी आपको एक लोकल बॉडीज का सिस्टम नजर आता है, आपको मेयर का नाम सुनाई देता है। आप पंजाब की बात कर लें, आप इस्लामाबाद की बात कर लें, लाहौर की बात कर लें, केपी की बात कर लें, वहां का बल्दियाती निजाम कहाँ है? फिर ख्वाजा आसिफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं कि जी 18th अमेंडमेंट नहीं है, 18th अमेंडमेंट ढकोसला है और ये जो इख्तियारात सूबों को चले गए। तो देखें जी कराची में फिर इस तरह के सानेहात होते रहेंगे। कितना जस्टिफाइबल है उनका ये बयान? उस पर पीपल्स पार्टी काफी नाराज भी हुई है क्योंकि उनके लिए भी ये बड़ी अचीवमेंट है। और वो राना सनाउल्लाह साहब भी आज सुबह शो में कह रहे थे, मुझसे मुखातिब थे, कह रहे थे जी हमारी मुश्तरका काविश थी। लेकिन इस बयान की बात काफी ज्यादा पीपल्स पार्टी गुस्सा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कराची के शहरियों की किस्मत में क्या यही रह गया है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पूरा शहर डूब जाए और करंट लगने से, कोई गड्ढे में गिरने से कोई डूब के मर जाए, या फिर गटर के ढक्कन खुले हो, नाले खुले हो, उसमें कोई बच्चा कोई उसमें गिरकर कोई बड़ा भी मर जाए, डंपर के नीचे आके मर जाए। और नहीं तो फिर आप ये देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर स्नैचिंग होती है, मोबाइल फोन छीने जाते हैं, थोड़ी सी मजामत पर कुछ मोल होता होगा उन मोबाइल फोन्स का, उसके बदले जिंदगी ले ली जाती है। जिंदगी की यहाँ कोई कीमत नहीं। यहाँ पे हवाई फायरिंग होती है, खुशी का मौका होता है, घर बैठा बच्चा मर जाता है, अपनी बैल्कनी में बैठी बच्ची मर जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टम हमें नजर नहीं आ रहा, कोई लॉ एंड ऑर्डर हमें नजर नहीं आ रहा। दावे बहुत हैं, बातें बहुत की जाती है, फिर कहा जाता है इन इश्यूज पे सियासत होती है। सवाल पूछो हुक्मरानों से तो वो कहते हैं आप सियासत कर रहे हैं, आपका ताल्लुक फला पार्टी से, आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप लिफाफा हैं। क्या इंसानी जानें कीमती नहीं है? क्या किसी और मुल्क में ऐसा होता है इतने लोग मर जाएं और कोई जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार ना हो, कोई इस्तीफा देने को तैयार ना हो? इस्तीफा हम किसी से डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट इससे आपको पता चलता है जी अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है। लेकिन कराची में हमें ऐसा नजर नहीं आता। मेरे पास अब मुझे नहीं पता, मैं शायद ज्यादा जज्बाती हो रही, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है अपने शहर को अपनी आंखों के सामने इस तरह टूटते और बिखरते देख के। इस पे भी बात करेंगे। और जाहिर है एक बड़ी खबर आज की ये भी है कि बोर्ड ऑफ पीस जो गाजा में अमन के हवाले से है, पाकिस्तान को इनविटेशन दिया गया, पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस पे भी बात करेंगे। लेकिन कराची के सानहे पर आते हैं। मुझे ज्वाइन किया हैदर अब्बास रिजवी साहब ने, सीनियर लीडर हैं, MQM पाकिस्तान से ताल्लुक है, थैंक यू सो मच। नौशीन इफ्तिखार साहबा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, मेंबर नेशनल असेंबली हैं। तैमूर तालपुर ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और फैसल चौधरी साहब हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मारूफ कानूनदान है। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपसे मैं आगाज करना चाहूंगी। मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं कल बैठ के जब इस पे बात कर रही होंगी या सुबह इस पे बात कर रही होंगी, तो मुझे नहीं पता ये जो डेथ टोल है ये कहाँ पे जाएगा। मुझे नहीं पता, हम बैठ के और मजीद एक दूसरे के बयानात के हवाले से, सियासतदानों के बयानात पे बात कर रहे होंगे। मुझे बताएं जिम्मेदार कौन है, किसकी तरफ देखें हम? देखिए,
صدف، اس میں جو کچھ ابھی تک سامنے آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری تھی یہ سب کچھ سنبھالنا. پاکستان پیپلز پارٹی تقریباً 2 دہائیوں سے بلا شرکت غیر سندھ میں حکمران ہے اور پچھلے 4 برسوں سے 1.5 برس تک ایڈمنسٹریٹر اور 2.5 برس میئر کی حیثیت میں، میئر بھی پیپلز پارٹی کا ہے. اب کل ایک عجیب ریولیشن سامنے آئی کہ میئر کراچی مرتضی وہاب پروگرام میں یہ بتا رہے تھے کہ جیسے ہی آر جے مال کی آگ بجھی تو انہوں نے آرڈر کی ایک آڈٹ جو کہ 600 سے 650 عمارتوں اور مالز کا تھا، اور وہ جب آڈٹ رپورٹ آئی تو وہ انہوں نے آگے فارورڈ کر دی ٹوورڈ سی ایم ہاؤس. 2 سال یعنی جنوری 2024 میں وہ آڈٹ کنڈکٹ ہوا، اس کی رپورٹ آئی اور 2 سال وہ پڑی رہی. آج ہمارے دوست بھائی ناصر حسین شاہ یہ فرما رہے تھے کہ 200-250 عمارتوں کا آڈٹ رپورٹ آج سی ایم ہاؤس کو ملی ہے. اگر یہ آڈٹ رپورٹ پہلے آتی اور سی ایم اس پر آرڈرز کر دیتے، اول تو سی ایم ہاؤس جانے کی اس کو ضرورت تھی نہیں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا سی ایم سندھ جو ہیں وہ چیف فائر آفیسر بھی ہیں سندھ کے، جس طریقے سے وہ چیف سینیٹیشن انسپیکٹر ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے. اول تو جانے کی ضرورت نہیں تھی، میئر کو خود آرڈر کر دینے چاہیے تھے وہاں پر. اگر ایسا ہوا ہے تو یہ 2 سال کیوں لگے؟ یہ لیپس اتنا بڑا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیک آف انٹرسٹ ہے. نہ میئر آفس نے اس رپورٹ کو فالو اپ کیا، چیز کیا سی ایم ہاؤس کے ساتھ، اور سی ایم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ملی ہی نہیں ہے. تو دیٹ از اے ٹریجک انسیڈنٹ. اگر یہی لیول آف سیریسنس ہے تو پھر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے اس میں تعجب کی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے. حیدر صاحب چلے میں کہتی ہوں چلے آج مل گئی یہ رپورٹ، آج مل گئی آپ کو یا یہاں جو اس وقت بیٹھے میرے ساتھ گیسٹ ہیں، ہم میں سے کس کو اس بات کا یقین ہے کہ اب اس پر عمل درآمد ہو جائے گا؟ اب کوئی سانحہ کراچی میں اس نوعیت کا نہیں ہوگا؟ یقین نہیں ہے. باتیں بہت ہوتی ہیں، ہماری یہ قومی عادت ہے، قومی مشغلہ ہے ہمارا یہ، کہ اس طرح کے سانحات پر ہم سب جمع ہو جاتے ہیں، نشستن گفتن برخاستن ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے. یہ 10 سالوں میں جو پچھلے 10 سال گزرے ہیں، یہ کراچی میں 12واں مال ہے جس میں آگ لگی ہے. کراچی میں ہر سال یعنی 2025 میں جو آتش زدگی کے واقعات تھے وہ 2500 سے زیادہ ہیں. یعنی آپ صرف اس بات پر غور کر لیجئے کہ گل پلازا کی آتش زدگی سے لے کر آج تک 3 دن گزرے ہیں، 3 مختلف مقامات پر آگ لگ چکی ہے. 2024 میں یہی تعداد 2200 تھی اور 2023 میں یہی تعداد 2100 تھی. یہ بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ شہر جو کہ 70% ریونیو پاکستان کو اور 98.5% ریونیو سندھ کو دیتا ہے، اس کے پاس کیمیکل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں کہ وہ فائر فائٹرز کو کم از کم ہیٹ پروٹیکٹنگ کلودنگ جو ہے یا وہ ان کو دلا دے، یا بریدنگ ماسک دلا دے، یا کٹرز دلا دے. یہ سب کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ انٹرسٹ نہیں ہے. کراچی ترجیح نہیں ہے، پرائیورٹی نہیں ہے. کراچی ایک گائے ہے جس کا دودھ تو سب پیتے ہیں مگر چارہ کوئی نہیں ڈالتا. یہ آپ کا پوائنٹ لے کے میں جاتی ہوں ذرا وفاق کی جو اس وقت نمائندگی کر رہی ہے نوشین صاحبہ سے. نوشین صاحبہ، ایک گلہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کراچی میں کچھ بھی ہوتا رہے، کوئی انٹرسٹ ہمیں نظر نہیں آتا. جو بات ریونیو کی بات کی جاتی ہے، کراچی سے اتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے، کراچی کی معیشت چلتی ہے تو ملک چلتا ہے. لیکن وزیر اعظم کو ہم دیکھتے ہیں اسپین میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، وہ ٹویٹ کر کے کنڈولنس کرتے ہیں. وزیر اعظم سوئٹزرلینڈ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، ٹویٹ کر کے کنڈولنس کرتے ہیں. کراچی میں واقعہ ہو جاتا ہے، 3 دن بعد وہ وزیر اعلیٰ کو کال کر کے بات کرتے ہیں. آج ایم کیو ایم یہ بتا رہی ہمیں کہ جی ان کو احتجاج کرنا پڑا اسمبلی میں تو پھر اس ایشو پر، اس سانحے پر بات ہوئی. تو یہاں پر اس کراچی کی تباہی میں اگر ہم دیکھیں تو پھر سب کے نیگلیکٹ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ بہت شکریہ صدف آپ کا. پہلے تو جی انتہائی افسوسناک واقعہ، اور پنجاب جو ہے اس وقت بالکل سندھ کے ساتھ کھڑا ہے. تمام وہ لوگ، خاندانوں کے جو لوگ
جن کی کیجولٹیز رپورٹ ہوئی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ صبر و جمیل عطا کرے. اور دوسری بات ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر کا کنسرن ہمیشہ چاروں صوبوں کے لیے بالکل برابر ہے. کراچی کی بات ہو، پنجاب کی بات ہو، بلوچستان کی بات ہو، کے پی کی بات ہو، ان کی ترقی کی بات ہو، وہاں کے لوگوں کی، عوام کی بات ہو، پرائم منسٹر ہمیشہ حاضر رہتے ہیں. اب وہ آؤٹ آف کنٹری تھے میرے خیال ہے جب ان کے نالج میں یہ بات آئی ہے، انہوں نے افسوس بھی کیا، وزیر اعلیٰ کو کال بھی کی. اور اسی طرح ہے کہ دیکھیں یہ کیجولٹیز اور جو مسنگ لوگ ہیں، ابھی سب سے بڑا میجر جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ ان لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ان کے خاندانوں پہ یہ جتنا تکلیف دہ ہے وہ ہماری طرح ویسے ہم سب کے لیے یہ ایک آئی اوپننگ جو ہے ثانیہ تھا. اور پنجاب میں اگر میں آج بات کروں تو آپ سے یہ رپورٹ جب ہوا ہے اور ہمارے سامنے یہ سچویشن کراچی میں بنی ہے تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آج ایک میٹنگ جو ہے وہ بلائی ہے. اس میں انہوں نے یہ جو ہے ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ تمام وہ بلڈنگز جہاں پہ فائر ایکسٹنگوشرز نہیں ہیں یا ایمرجنسی ایگزٹس نہیں ہیں جس میں ایویکویشن جو ہے وہ سیف ہو سکے، انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ اس پہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن لے کر آئیں. کیونکہ دیکھیں پاکستان میں یہ چاروں صوبے جو ہیں یہ ہم ایک گھر کی مانند ہیں. آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ جو گرین لائن پروجیکٹ ہے، گرین لائن پروجیکٹ جو ہے یہ وفاق کے انڈر بن رہا ہے. گرین لائن تقریباً کوئی 9 سال ہو گئے. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں ایمیجنا روڈ میں جو ایک ہرڈل آیا فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیر سے پہنچنے میں بھی، یا جو بھی ایشو وہاں پر آئے ہیں، ایک ہرڈل ون آف دا فیکٹر یہ بھی ہے. تو وفاق کا کتنی بار وعدے کرتے ہیں کہ جی کراچی کو ہم یہ دیں گے وہ دیں گے، لیکن ایک پروجیکٹ یہاں پر نہیں مکمل ہو پا رہا. یہ الگ بات ہے کہ سندھ کے اپنے پروجیکٹ صوبے کے کون سے، لیکن یہ وفاق والا پروجیکٹ بھی وہاں پر ایک ہرڈل بنا. دیکھیں صدف، یہ جو اموات ہوتی ہیں نا، یہ جو کیجولیٹیز اس طرح حادثے میں ہوتی ہیں، ان کے اوپر ہم سیاست تو نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک بات ہے کروں گی پروجیکٹس کی، تو ان میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو وہ obviously فنڈز کی جو ایلوکیشن ہے یا ریسورسز کی اویلیبلٹی ہے اس پہ ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے کراچی کو فنڈ سے محروم رکھا ہے یا صوبہ سندھ کو جو ہے وہ فنڈ سے محروم رکھا ہے. NFC میں جو آپ کا حصہ بنتا ہے پرائم منسٹر نے ہمیشہ اس کی ایلوکیشن میں کبھی تاخیر نہیں کی. لیکن جس طرح کراچی کی آبادی بڑھ رہی ہے، جس طرح کراچی کے مسائل بڑھ رہے ہیں، اور آپ کی جو فنڈ ایلوکیشن یا بجٹ کا آپ کا بجٹنگ ہے وہ تو وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے جس طرح اس کی سیگریگیشن کر رہے ہیں، اس میں وزیر اعظم کا جو اتنا ہی تعلق بنتا ہے کہ وہ ان کی وقت پہ جو فراہمی کی جائے. آگے کام کرنا، وزیر اعلیٰ کی گورننس جو ہے وہ بیٹر ہو، وہ اپنے پروجیکٹس کو ٹائملی ان کو وائنڈ اپ کریں، ان کی کمپلیشن دیکھیں. میرا خیال ہے یہ تو صوبے کی گورننس پہ بھی جو ڈیپینڈ کرتا ہے، وزیر اعلیٰ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. فیصل آپ ہمارے ساتھ ہیں، ذرا مجھے بتائیے گا، آپ کا میں انپٹ لینا چاہوں گی، کیا کہیں گے اس ساری سچویشن پر؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایکچولی واٹ وینٹ رانگ اینڈ واٹ از رانگ ود کراچی؟ دیکھیے صدف، اٹس اے ویری میں کہوں گا کہ اندوناک واقعہ ہے جو کراچی میں ہوا ہے. اور جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریپیٹیٹو ہے یہ معاملہ، اور پاکستان کا کوئی بھی شہر محفوظ نہیں ہے. پاکستان میں اس قسم کے سسٹمز جو سٹیزنز کے متعلق ہیں ان کو بالکل کوئی پرائورٹی نہیں ہے، کسی بھی وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو. آج آپ کراچی میں یہ بات کر رہے ہیں، کراچی میں MKM بھی حکمران میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی 17 سال سے رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ بلڈنگ انسپیکشن جو ہے وہ تو ایک زوننگ کے رولز کے تحت وہ ہر سال بعد ہوتی ہے، اور وہاں پہ جا کے بلڈنگ انسپیکشن رپورٹس آتی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے ایکشن لینا ہے وہ ریسپیکٹو بیوروکریسی کا فرض ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری نوکرشاہی یعنی بیوروکریسی بہت زیادہ کرپٹ ہے، اور کرپٹ ٹو دا کور ہے. اور جو بلدیاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے آل اکراس پاکستان. آپ اگر کوئی کہے کراچی کیونکہ بڑا شہر ہے، ظاہر ہے وہاں کی کوئی بھی فیس آف پاکستان ہے کراچی، جو چیز ہوگی تو ہائی لائٹ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتی ہے. لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ اگر آپ سمجھیں کہ لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، پشاور، بنو، کوہاٹ، سندھی، کوئٹہ، زیارت، یہ چیزیں کہ محفوظ ہیں؟ نہیں محفوظ ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک واقعہ ہوتا ہے اس کو لے کے بیٹھتے ہیں، 2-4 دن اس پہ بات ہوگی، اس کے بعد کوئی نئے واقعہ آ جائے گا وہ اس کی جگہ لے لے گا. خبر جب تک بنتی ہے تب تک ہمارا کنسرن رہتا ہے، اس کے بعد وہی ڈاک کے 3 پات ہیں، کوئی وہی روٹین چلتی ہے.
اب جب تک آپ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیں، اور پورے پاکستان میں کیا لندن میں، نیو یارک میں، اس سے بڑا شہر تو کراچی بے ہنگم بہت ہے، یہ سارے شہروں میں 5 سے 7 منٹ میں جو ہے وہ فائر فائٹرز پہنچتے ہیں، اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی ہے. اور اربنائز جو اتنی بڑی سٹیز ہیں اس کی اتنی افیکٹو جو ہے وہ سٹی مینجمنٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ سٹی مینجمنٹ، سٹی گورنمنٹ ہے ہی نہیں. ایک وزیر اعلیٰ ہیں وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ظاہر ہے فائر بریگیڈ ٹائم پہ پہنچے یہ ایک الگ ایشو ہے. وہ دے آر ناٹ ویل اکوپڈ، ان کے پاس کیمیکل نہیں تھا، ان کے پاس کٹر نہیں. یہ دیکھیں نا، یہ تو آن دا ٹاپ آف اٹ ہے نا کہ آپ کی جو فائر بریگیڈز ہیں، یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر وہ فومنگ نہیں ہے، کیمیکلز نہیں ہیں جو کہ اس قسم کی. اور اس بلڈنگ کے اندر ایک فائر ایکسٹنگوشر نہیں لگے ہوئے تھے. آج تک کوئی اریسٹ ہوا؟ یہ سارے سوالوں کے جواب میں تیمور طاقور صاحب سے پوچھتی ہوں. ظاہر ہے ان کی حکومت ہے اور ان سے پوچھتے ہیں، یہی سوال ہے. تیمور صاحب اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، جی تیمور صاحب کین یو ہیئر می؟ اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو 63 نمبر ہو گیا ہے، اور 63 میں ابھی تک لوگ شاید یہ کچھ ایسی حالت میں اعضا مل رہے ہیں جن کی شاید ڈی این اے بھی سے ان کی بھی شناخت نہ ہو سکے. اب آپ اندازہ لگائیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے، جن لواحقین نے اس بلڈنگ کو جلتے دیکھا، اس وقت تک شاید انہیں امید تھی کہ ان کا پیارا بچ جائے. اب وہ یہ سوچ رہے ہوں گے شاید ہمارا پیارا ہمیں اس حالت میں مل جائے کہ ہم اس کو دفنا سکیں، اس کی شناخت کر سکیں. اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان پہ کیا بیت رہی ہے. یہاں پہ اس رپورٹ کا ذکر ہوا جو آڈٹ رپورٹ ہوئی تھی آر جے مال کے بعد. 2 سال ہو گئے اس رپورٹ کو، لیکن یہ وزیر اعلیٰ کو کل ملی ہے. جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے کراچی کے مسئلے سے، چاہے وہ سینیٹیشن سے متعلق مسئلہ ہو، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ ہو، کراچی کے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ سب وزیر اعلیٰ کے انڈر آتے ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ کے پاس 2 سالوں میں رپورٹ نہیں پہنچے، جبکہ میئر آپ کا ہے. اس کی ذمہ داری، یہ کوتاہی، یہ غفلت کس کی ہے؟ آڈٹ ہو جاتا تو شاید یہ سانحہ نہ ہوتا، آج ہم اس پر ایسے بات نہ کر رہے ہوتے. آڈٹ ہونے کے بعد اس پہ انفورسمنٹ ہو جاتا. جی تیمور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ کوئی عام سانحہ نہیں تھا، یہ بہت ہی بڑا سانحہ تھا جس نے پورے کراچی کی دلوں کو رلا دیا ہے. اور ابھی تک جیسے آپ نے بات کی، بجا فرمایا کہ بہت سی مسنگ باڈیز ہیں. ہم کو امید تو آف کورس اللہ سے ہے اور رہے گی، اور ابھی بھی جو مسنگ لوگ ہیں ان کے لواحقین یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کوئی سانحہ ہو جائے اور وہ بچ جائیں، کوئی اچھی خبر آ جائے. پر جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے جو لوگ مسنگ ہیں ان کے بچنے کے چانسز کم ہیں. اور یہ بھی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو باڈی پارٹس ہیں وہ مل رہے ہیں جس کے تھرو ہم ڈی این اے وغیرہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی تک ہم نے جو بھی ڈی این اے سیمپلز لیے ان میں ہمیں کامیابی ملی ہے. ہم شناخت میں ہمیں ایسی کوئی ڈی این اے کے بعد پرابلم نہیں ہو رہی ہے. نہ کہ صرف سندھ بلکہ پنجاب فورنسک ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، ان سب چیزوں میں ہماری مدد کر رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ سانحہ ہوا تو خالی یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا سندھ حکومت نہیں تھی، بلکہ جیسے ہر ملک میں ہوتا ہے ویسے یہاں پر بھی پاکستان نیوی نے آ کے اپنی طرف سے مدد کی. چلے میں اپنے سوال کو سمپل کر دیتی ہوں کیونکہ میں نے سوال جو پوچھا تھا آپ اس سے ذرا مختلف مجھے بات بتا رہے ہیں. یہ جو رپورٹ ہو رہا ہے، یہ فیکٹس وہ بتا رہے ہیں. تیمور صاحب مجھے بتائیں، ہر جگہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، آگ لگ سکتی ہے، شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے. یہ اتنا بڑا سانحہ کیوں بن گیا؟ 4 سے 5 گھنٹے میں آگ بجھ جاتی ہیں اگر آپ ویل اکوپڈ ہوں، آپ کے پاس تمام تر چیزیں موجود ہوں، فائر بریگیڈ آپ کا بڑا زبردست طریقے سے فعال ہو. کیوں سانحہ اتنا سنگین ہو گیا؟ آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیے کہ یہ سانحہ تو کراچی بہت بڑا سانحہ پیش آیا ہے. کراچی کے علاوہ بہت سے الگ شہروں میں، الگ صوبوں میں بھی ایسے بہت سانحے پیش آئے جو نہیں ہونے چاہیے. اور اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ پاکستان ایز اے نیشن ہمارے سب صوبے اس میں پیچھے. جو فائر فائٹنگ اکوپمنٹ ہونی چاہیے وہ نہ کے پی کے میں ہے، نہ بلوچستان میں، اور سندھ میں بھی جس طرح کی ہونی چاہیے اس لیول کی شاید میں سمجھتا ہوں امپروومنٹ ہونی چاہیے اور ہوگی. ابھی بھی ہم نے یہ جو آڈٹ رپورٹ آئی تھی جس کو خود اظہار کر رہے ہیں میئر صاحب کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بھیجی، اور ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جی انہیں کل ملی ہے، آج ملی ہے، جو بھی آج کل کی ڈیٹ ہے. یہ کیوں اتنی دیر تک پہنچی؟ کیوں نہیں اس پر انفورسمنٹ ہوا؟ دیکھیے جی، اس پہ پہلی تو ہماری جو ہے وہ اسی پہ ساری ریسورسز، ہماری حکومت، کمشنر کراچی اسی چیز پہ کام کر رہا ہے
کہ اس آگ کی وجہ کیا تھی، کمیاں کوتاہیاں اگر تھیں کس کی طرف سے تھیں، رسپانسبل کون تھا، ان کو تو ہم ضرور دیکھیں گے. اس چیز کی انکوائری بھی مراد علی شاہ صاحب نے منگوا لی ہے کہ کیا یہ فائل وہاں سے دیر سے ملی، ان کے پاس نہیں آئی، یا کسی نے بیچ میں فائل ہوگی. تو یہ ساری چیزیں بڑا سیریسلی ہم لوگ آبزرو کر رہے ہیں اور اس پہ ایکشن بھی ہوگا. یہ ہر کسی کے دماغ میں ایک سوال ہے کہ شاید اس کے بعد ٹائم گزرے گا اور سب ٹھنڈے ہو جائیں گے، چیزیں سلو ہو جائیں گی. نہیں، چیزیں سلو نہیں ہوں گی. ہم نے اس میٹر کو بہت سیریسلی لیا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہر چیز کو سی ایم صاحب کے ساتھ فالو اپ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ ساری پوری ہوں، نہ کہ رپورٹ 2 سال میں پہنچ رہی ہے تو پھر فائر بریگیڈ کیسے عملہ پہنچے گا؟ ظاہر ہے جب کوئی چیز بتائے گی نہیں خرابی کہاں ہے تو وہ عملے کی نشاندہی عملہ کیسے جا کے کام کرے گا؟ 4 سال میں کتنی فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے وہ بڑھتی ہوا، کتنی فائر ٹینڈرز آئے، کتنے فائر اسٹیشن بنے آپ کے دور حکومت میں، صرف 4 سال کا اگر آپ مجھے بتا دیں. جی بالکل، ہمارے ہاں فائر اسٹیشن بنے ہیں. ہم نے پہلے بھی امپورٹ کی تھی نئی سنوکلز، نئی فائر فائٹنگ اکوپمنٹ، نئی گاڑیاں. ابھی 45 گاڑیاں ہماری جرمنی سے امپورٹ کی گئی. کوئی 6 مہینے سے ہم نے ان کے آرڈرز پلیس کیے ہیں. اس مہینے میں وی آر ہوپ فل کہ وہ گاڑیاں بھی آ جائیں گی. تو ہم کوئی سوئے ہوئے نہیں ہیں، وی آر ورکنگ آن اٹ. ایک ثانیہ آیا ہوا ہے جس نے ہمیں اور بھی پریشان کیا ہے. ہم اور بھی سیریس ہیں اور بھی تیزی سے ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور کریں گے. جہاں تک اس کی چیز ہے اس میں آپ کو بتایا کہ انکوائری ہو رہی ہے. ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی فائل نہ پہنچے. اگر ہم روٹین میں بھی کام سی ایم ہاؤس جاتے ہیں تو ان کا ٹیک آف ٹائم ہے 7 دن. 7 دن کے اندر عام جام جو ہماری اپلیکیشنز ہوتی ہیں، لوگوں کی کمپلینز ہوتی ہیں، 7 دن کے اندر مراد علی شاہ صاحب ان کا جواب دیتے ہیں. تو یہ امپاسبل بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ 2 سال پہلے کوئی رپورٹ گئی اور سی ایم صاحب کو جو ہے 2 دن پہلے یا آج ملی ہو یا کل ملی ہو. تو دیر کوئی کہیں کسی کی غفلت ہے، پر یہ سندھ حکومت کی غفلت نہیں ہے. میرے خیال سے جس نے یہ بات کہی تھی انہوں نے شاید مس کیلکولیٹ کیا ہے بات کو، کہیں کوئی غلطی کی ہے. اس کی جڑ تک ہم ضرور پہنچیں گے. تو ہیز سندھ گورنمنٹ اریسٹڈ سمبڈی، اور کسی کا کوئی انہوں نے کوئی تعین کیا ہے جس کمشنر کی ذمہ داری ہے آپ اسی کے انڈر انکوائری لگا رہے ہیں. ضرورت تو میرے خیال میں اس بات کی تھی کہ فوری طور پہ وہاں پہ جو بھی ڈپٹی کمشنر شوڈ ہیو بین سیکڈ بائی دس ٹائم اور کوئی اریسٹ ہوتی. جہاں تک رپورٹ میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ اسے کرمنل نیگلیجنس، یہ مجرمانہ غفلت ہے. یہاں پہ 302 کے پرچے ہوتے ہیں ان آفیسرز کے جو کہ وہاں پہ ریسپانسبل ہیں. دیکھیے نا، اگر آپ صرف اس کو یہ فائل پہنچی نہیں پہنچی دیٹس ناٹ اس وقت چلے وہ ٹھیک ہے. دا اونلی ایشو از دا لیگل جو پروسیس ہے، پروسیجرز ہے، وہ اڈاپٹ نہیں کیے جا رہے. اور آپ ہمیں یہ کس طرح سے بتا رہے ہیں ترپور صاحب، بالکل ہمیں اس بات بھی بتایا تھا کہ جب آپ کا ایک لیگل جو پروسیجر ہی مکمل نہیں ہے، آپ نے ابھی تک ایک پرچہ تک نہیں کاٹا ہے، کسی کو اریسٹ نہیں کیا ہے، کوئی بندہ معطل نہیں ہوا ہے، تو پھر یہ کیسے آپ یقین دہانی کریں گے؟ کون ہے؟ تعین نہیں ہو رہا نا. یہ بات کر رہے ہیں 100-150 بندہ جو ہے فوت ہو گیا، ابھی تعین نہیں ہو رہا. یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ جلد بازی میں سوال پوچھنا. یہ ایسے حکومت کام نہیں کرتی، یہ نہیں کر سکتے آپ کہ جب تک تعین نہ ہو کہ غلط کون ہے، جب تک ہماری انکوائری میں پتہ نہ چلے کہ نیگلیجنس کس کی تھی، تو کسی کو بھی ہم ہٹا نہیں سکتے. ہماری پہلی ترجیح ابھی یہی تھی کہ ہم اس آگ کو بجھائیں، اور ابھی ہماری ترجیح یہی ہے کہ جو بھی باڈیز وہاں پہ ہیں وہاں سے باہر آ جائیں. کمشنر صاحب بہت اچھی طرح سے اور بہت مائنیوٹلی ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. کل تک ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. میرا نا، میں فیصل صاحب نے بھی ایک بات نوشین، ذرا مجھے آپ سوال پوچھیے گا لیکن میرا سوال سن لیجئے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم ان ایشوز کو، یہ ہے پاکستان کے ریئل ایشوز، یہ ہے اصل ایشوز جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. ہر پارٹی اپنی اپنی سیاست کی بات کر رہی ہوتی ہے. ان ایشوز پر کیوں نہیں مل بیٹھتی جماعتیں؟ ان ایشوز پر کیوں نہیں ہماری اسمبلی پہ ڈسکشن ہوتی ہے؟ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ کرٹیکل ایشوز ہیں، اور سب سے میں بات کروں گی کہ اگر آج کراچی میں یہ سانحہ ہوا تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے اس کے اوپر نوٹس لیا. انہوں نے اپنی کابینہ کو بٹھایا، ڈائریکشنز دے دیں. انہوں نے کہا کہ تمام وہ جو پلازاز جن میں ایس او پیز کے مطابق جو کہ آگ کو بجھانے کی نہیں ہے اکوپمنٹ، انہوں نے کہا کہ ان سب کو جو ہے آپ سیل کر دیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی 1122 کو کہا اپنی ڈرلز تیز کر لیں. بندہ سیکھتا ہی ہے نا. ابھی فیصل صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے ایڈمنسٹریشن کو لے کے. تو وہ جو سوات میں واقعہ ہوا تھا جس میں 18 لوگ ڈوب گئے تھے اور انتظار کرتے رہے کہ ریسکیو کی ٹیمز وہاں پہ ان کی جان بچا لے. میرے ڈسکا کے شہری تھے وہ 18، اور ایک ہی خاندان کے 18 لوگ جاں بحق ہو گئے. ریسکیو کی ٹیمز کا انتظار کرتے کرتے کوئی اے سی کوئی ڈی سی وہاں نہیں پہنچا.
تو میری یہی درخواست ہے کہ فیصل صاحب پہلے بندہ بات تب کرے، پہلے وہ اپنے گریبان میں جھانکے. کے پی کے میں ابھی ایک ڈاکٹر کی ڈیتھ ہو گئی. آپ مجھے بولنے دیں، مجھے بولنے دیں نا پلیز. پارٹی جو ہے مجھے بولنے دیں. آپ میں نے آپ کو کاٹا نہیں سر، میں نے آپ کو کاٹا نہیں. میں نے فیصل صاحب آپ کو میرا سوال سر میں پاکستان کے شہریوں کی فلاح کی بات کر رہی ہوں. آپ جس پوائنٹ کو ریز کر رہی ہیں نوشین صاحبہ، یہ بھی ایشو ہے. فیصل صاحب میں چاہتی ہوں کہ وے فارورڈ. یہ سنجیدہ گفتگو ہی ہے. جس خاندان کے 18 لوگ جہاں کے پی میں ہو گئے تھے وہاں پہ ریسکیو کی ٹیمز نہیں پہنچی تھی سر. یہ آپ کی بیڈ گورننس ہے. چلیں جی میں اس کو آگے لے کے بڑھنا چاہتی ہوں اس گفتگو کو. حیدر عباس صاحب بات اب 18ویں ترمیم کا ذکر ہو گیا. اب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں مسئلے کا حل کیا ہے؟ اتنا ان مینیجبل ہے کیا 18ویں ترمیم میں تبدیلیاں کر کے کچھ سسٹم بہتر ہوگا؟ چلے کراچی کو ایگزامپل بنا لیتے ہیں. لوکل باڈیز میں نچلی سطح پہ مزید اختیارات دے دی جائیں تو بہتر ہوگا. واٹ از اے وے فارورڈ؟ یہ سسٹم بہتر کیسے ہوگا؟ کہا جاتا ہے جی NFC سب کو مل رہا ہے، جی پنجاب ترقی کر رہا ہے کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں. یہ وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ ہے. کوئی کام نہیں ہو رہا، آگے پیچھے ہوگا لیکن اسی بار بار کہہ رہی ہے کچھ کام نہیں ہو رہا پنجاب میں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کراچی 4 کروڑ کا شہر ہے اور جو موجودہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے اس کا کمپلیٹ میلٹ ڈاؤن نظر آیا ہے ان تمام واقعات میں. چاہے وہ گل پلازا کی آگ ہو، چاہے وہ اسٹریٹ کرائمز ہوں. مطلب موبائل فون کا چھننا سالانہ 10 ارب روپے کی انڈسٹری ہے. گاڑیوں کا 2-2 ہزار گاڑیاں سالانہ چھنتی ہیں، یہ 6 ارب روپے کی انڈسٹری ہے. موٹر سائیکلیں 50-50 ہزار موٹر سائیکلیں ایک سال میں چھنتی ہیں، یہ 5 ارب روپے کی انڈسٹری ہے. تو اب تو کرائم ہمارے پاس ایک انڈسٹری بن گیا ہے اور ہم سیٹ بیلٹ باندھنے میں تو بہت ہی مستعد ہیں کہ کسی طریقے سے عوام پر جرمانہ کر دیا جائے، مگر اسٹریٹ کرائم کو ختم کرنے کے لیے کسی کی کوئی ایفرٹ نہیں. اسی طرح جو ڈمپر لوڈرز جس طرح کراچی میں لوگوں کو قتل عام کرتے پھر رہے ہیں، روز کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب 2-3 اموات ڈمپرز کے نیچے آ کر اہل کراچی کی نہ ہوتی ہوں. تو یہ بات تو طے ہو چکی ہے. اب لوگ تو صرف اس پر ضد کر رہے ہیں کہ آپ کا ایگزسٹنگ جو گورننس ماڈل ہے فار کراچی وہ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا اور اس سے کراچی چل ہی نہیں سکتا. ایک ہنگامی صورتحال ہے کراچی میں، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. جب سے ای چالان سسٹم آیا ہے کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک پولیس غائب ہو گئی ہے. وہ اب کہیں ٹریفک مینیج نہیں ہوتا. سڑکوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پچھلے 20 سالوں میں کراچی کے لیے ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا. تو یہ بات تو بالکل طے ہو چکی ہے کہ موجودہ جو سیاسی نظام ہے، سیاسی انتظامی نظام جو کچھ سندھ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے. جب تک آپ مضبوط مقامی حکومتیں نہیں بنائیں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. تیمور صاحب کیا جواب دیجیے گا؟ کیسے چلائیں گے آپ اس صوبے کو، اس شہر کراچی کو آفٹر دس انسیڈنٹ؟ دیکھیں جی، ایک تو تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، ایک تو تنقید برا اصلاح ہوتی ہے. اب میرے خیال سے ایک سسٹم جس کو کرٹیسائز کر رہی تھی کتنے عرصے سے ہر کوئی جماعت کہ ہمارے پاس کوئی ای ٹکٹنگ سسٹم نہیں ہے، ہمارے پاس سیف سٹی کے کیمراز نہیں لگے. تو اب جب ہم نے وہ کیمراز لگائے ہیں جس کے بعد کراچی کے لا اینڈ آرڈر پہ بھی فرق پڑا ہے اور کراچی کے ٹریفک رولز بھی اوبے ہونا شروع ہوئے ہیں. یہ آف کورس کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ آپ کا چالان بہت زیادہ ہے، کسی کو ہے کہ صحیح ہے، پر جو ہم نے کام کیے ہیں اس کے مثبت رزلٹ ہمیں ملے ہیں. آپ کراچی میں آ کے دیکھیں، میں تو ابھی پچھلے 2 گھنٹے سے شہر میں گھوم رہا تھا، میٹنگز اٹینڈ کر رہا تھا، ابھی واپس آیا ہوں تو میں نے ٹریفک کا جو نظام ہے پچھلے وقت سے بہت بہتر دیکھا ہے. آپ کے ڈمپرز جو پہلے طریقہ کار سے چھپا کے نکل آتے تھے اب وہ اپنے ٹائم سے پہلے نہیں آ سکتے، وہ اپنے ٹائم پر نکلتے ہیں. سیٹ بیلٹ ہر کوئی پہن رہا ہے، ایک اچھی بات ہے. سیٹ بیلٹ پہن رہا ہے تو اس کو کرٹیسائز میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کل ان کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو یہ سیٹ بیلٹ آپ کی جان بچانے میں بہتری ثابت کرے گی. تو میرے خیال سے کافی چیزوں میں بہتری آئی ہے، وہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی، ماننی پڑیں گی. سندھ حکومت نے بہت اچھے کام کیے ہیں
اور اس میں سمجھ آ گئی جی، سیٹ بیلٹ لگا لیں جی امپروومنٹ کے لیے جگہ اور جان بچ جائے گی. مجھے نہیں پتا اس سانحے کے بعد مزید یہ جو انفورسمنٹ کرانی ہے فائر الارم سسٹم کی وہ کیسے ہوگی. اب میں آتی ہوں آپ کی طرف فیصل. یہاں پہ جب بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں تو مذاکرات کی پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات ہوئی ہے، اور ظاہر ہے جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جی کہ ملک میں سیاسی استحکام ہوگا، معاشی استحکام بھی اس سے آگے بڑھتا ہے، آفر ایک بار پھر ہے. کیا آپ لوگوں کا اس پہ رسپانس؟ کیونکہ آپ کی جماعت سے دو قسم کے رسپانس آئے، ایک سلمان اکرم راجہ کا آیا ہے، دوسرا جی بیرسٹر گوہر صاحب کا آیا ہے. بڑے مختلف قسم کے بیانات ہیں. دیکھیے، مذاکرات کے علاوہ تو اور کوئی آپشن نہیں ہے. میں تو ہمیشہ مذاکرات اور سیاسی لوگوں کے آپس میں مذاکرات کا شدید حامی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی سپیس جو ہے وہ ری گین کرنے کے لیے تمام پارٹیز کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا، اور جو نظام میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں جو کہ ان کو ریڈو بھی کرنا پڑے گا. کچھ زیادہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ سارا معاملہ کیسے چلے گا. اگر آپ آئین کے اوپر آرٹیکل 140A کے اوپر لوکل گورنمنٹ کو آپ فلی ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں گے تو بہت فرق پڑ جائے گا. اسی طرح سے جو آپ 26ویں اور 27ویں ترمیم ہے اس کو بھی آپس میں بیٹھ کے یا تو اس کو ریورس کریں اور کوئی اور میکانزم بنائیں، یا اس میں جو ریکوائرمنٹس ہیں جو جس سے عدلیہ کا دائرہ جو ہے وہ آزاد ہو ایگزیکٹو سے، اور پارلیمنٹ بھی اپنا جو ہے کھول کے کام کر سکے. چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے جس پر تمام کا جو ہے ٹرسٹ ہو، تاکہ الیکشنز کے اوپر جو ہے فنڈامنٹل پروسیس ہے اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے. تو یہ ساری باتیں تو گفتگو سے ہوں گی. سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے اکیلے جاتے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو ہلکے کا بندہ تو نہیں دیکھا ان کے ساتھ کبھی بھی، نہ ہی وہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. وہ شوقین ضرور ہیں اگر کوئی اور مزاحمت کرے اس کا کریڈٹ لینے کے، لیکن خود وہ کر نہیں سکتے. گوہر وہ ایک صاحب بات کرتا ہے لیکن وہ کمزور آدمی ہے، اس کی پارٹی میں جو ہے وہ ان کی سنتا کوئی نہیں ہے. لیکن محمود خان اچھر اور علامہ ناصر عباس نے یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تحریک انصاف کو آپ لوگ آفر کر رہے ہیں، یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ لوگ جب بھی وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں آپ انہیں مذاکرات کی آفر کرتے ہیں. یہاں جو یہ سانحہ آیا ہے، پیش آیا کراچی میں، اس کو بنیاد بنا کر ایک براڈر مذاکرات کا ایک سیشن ہونا چاہیے جس میں پاکستان کے مسائل بشمول انتظامی مسائل، لا اینڈ آرڈر کے مسائل اور یہ والے مسائل سب حل ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو لیڈ لینی چاہیے اس میں؟ بالکل لینی چاہیے، اور وہ لیتے بھی ہیں. جب بھی کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے جس میں نیشنل سیکیورٹی کا بنتا ہے، کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، تو وزیر اعظم ہمیشہ لیڈ لیتے ہیں. صوبوں کو بھی جو ہے مل کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ہم سب یہاں پہ عوام کی فلاح کے لیے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے بیٹھے ہیں. اور اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے اور احتجاج کی کالیں دیتے رہے، کبھی شٹر ڈاؤن کی، کبھی وفاق پہ چڑھائی کی، اور 9 مئی کے واقعات ہوتے رہے، تو پھر پاکستان کی ترقی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن میں یہ ضرور بات کروں گی کہ وزیر اعظم نے، میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل نے جو پاکستان کی جو سفارت کاری جو معاشی بھی تھی اور جو دفاعی بھی تھی جو اس سال ہوئی، وہ بہترین رہی پاکستان کے لیے. اور انشاءاللہ جس طرح وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف محنت کر رہے ہیں اور تمام ممالک کے ساتھ وہ اپنے جو ہیں حالات کو بھی بہتر کر رہے ہیں اور سفارت کاری بھی چل رہی ہے، تو آئی بلیو کہ انشاءاللہ پاکستان مزید ترقی کرے گا. اب بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس ایک نیا بورڈ آف پیس میں ہماری انکلوژن. فیصل چودھری صاحب، حیدر عباس سیدھی صاحب، تیمور تالپور صاحب، آپ کا شکریہ. اور آپ کے سامنے گفتگو، کوشش یہ تھی کہ کوئی سینسس ہو جائے، اس شو کے اندر ہی ہو جائے جی یہ وے فارورڈ ہے، اب یہ کرنا چاہیے. آپ نے سب جماعتوں کے بیانات دیکھ لیے، کون کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. یہ المیہ ہے کہ کراچی میں روز اس طرح کے کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے ہیں، ہر تھوڑے دن بعد کوئی سانحہ ہوتا ہے، اس پہ بات کرو تو کہا جاتا ہے جی سیاست ہو رہی ہے. سیاست کا موقع نہیں مل رہا ہے یہاں پہ شاید کسی کو، کچھ سانحات سے ہی فرصت نہیں مل رہی ہے. بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے غازہ کے حوالے سے. غازہ پیس بورڈ میں پاکستان نے جو شمولیت کی دعوت قبول کر لی ہے. ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا بات کریں گے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم جاری ہے. وزیر اعظم پاکستان اور پاکستانی وفد وہاں پر موجود ہے بشمول اسحاق ڈار صاحب.
اور آج ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس فورم سے خطاب کیا اور انہوں نے جو ان کی ایک مزاج ہے، جو ان کا لب و لہجہ ہے، اسی انداز میں انہوں نے بات کی. کہتے ہیں مجھے برف کا ٹکڑا چاہیے، مجھے گرین لینڈ چاہیے، اور جس پر یورپ جو ہے وہ کافی زیادہ غم و غصے کا اظہار کرتا نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تو بائی فورس لینے کی کوشش کی تو پھر یورپ بھی یہ ہونے نہیں دے گا. ڈنمارک کا اس پر واضح موقف ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس پر کھلی ایک طریقے سے دھمکی لگا رہے ہیں، اور ان کا جو ایک ہتھیار ہے وہ ٹیرف ہے، جس کے لیے کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی ایک اسپیچ بھی بڑی اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی امریکہ کی جو ہیجمنی ہے، امریکہ کی جو ڈومیننس ہے، اس میں بطور ہتھیار کو ٹیرف کو یوز کیا جا رہا ہے. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ورلڈ آرڈر بنا تھا، اب وہ اس کی ٹرانزیشن نہیں ہو رہی ہے، وہ رپچر اس کا ہو رہا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اب ہمیں ایک ایسے ورلڈ آرڈر کی طرف جانا ہوگا جو لیس ریلائنٹ ہو آن یونائٹڈ اسٹیٹ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ان کا بیان ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے. دوسری جانب پاکستان نے، آپ نے کافی عرصے سے سنا ہوگا، ایک تو جس طریقے سے غزہ میں بربریت جاری تھی، اس کے بعد سیز فائر کے لیے جو کوششیں کی گئیں، پھر یہ طے ہوا کہ ایک بنایا جائے گا جی بورڈ آف پیس، تاکہ جی ایک امن کا پروسیس جو ہے وہ غزہ میں شروع ہو سکے اور وہاں پر اسٹیبلٹی آ سکے. اس کی دعوت دی گئی تھی اور پاکستان نے باضابطہ اس کی دعوت قبول کر لی، یعنی کہ پاکستان نے غزہ میں پائیدار امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی. دفتر خارجہ کا اس حوالے سے پورا اسٹیٹمنٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو جی شامل ہونے کی دعوت دی گئی تھی، اور پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت غزہ امن منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جس کے لیے جی مستقبل میں مستقل جنگ بندی کے اقدامات کرنے ہوں گے. اچھا جی، اس کے کچھ اہم مقاصد ہیں، ذرا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق غزہ کے مسئلے کا ایک مستقل حل، مستقل فائر بندی، غزہ کی تعمیر نو، جو وہاں پہ حالات ہیں سب کے سامنے ہیں، غزہ میں پائیدار امن کے حصول کے بعد فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ اور ایک الگ ریاست کا قیام، فلسطین کے مسلمانوں کی حق خود ارادیت اور خطے میں پائیدار امن. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بورڈ آف پیس ایکچولی ہے کیا، اور کس طریقے سے یہ امن جو ہے اس کی طرف تمام کنٹریز جو ہیں وہ راضی ہوئی ہیں، کیسے آئے گا؟ اس پہ بات کر لیتی ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. تھینک یو سو مچ زاہد صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا یہ بورڈ آف پیس ایکچولی ہے کیا مقاصد ہیں، چیلنجز کیا ہیں اس میں؟ Ji, thank you very much, Sadaf, for having me. I think Board of Peace, primarily it is an American-US framework ہے جی. اسکوپ دو کے اسکوپ حاصل ہے یونائٹڈ نیشن کا کور 2803 جو ریزولوشن ہوئی ہے، اور اس کا کور بھی اس کو ملا ہوا ہے، بٹ پرائمریلی ایک امریکن فریم ورک ہے. انفارچونیٹلی صدف، پیلسٹائن کا جو جینوسائیڈل اپلیکیشن ہے، وی کانٹ سے کانفیڈنٹلی کہ یہ ایک بہت آئیڈیل ایک انوائرمنٹ میں ایک چیز بنی ہے، ایک سیٹ اپ ہوا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور مین ایگزیکٹو انہوں نے اراؤنڈ 60 کنٹریز کو انوائٹ کیا اس کے اندر، اور آئی ایم شیور کہ بہت ساری کنٹریز اس میں شامل ہو جائیں گی انکلوڈنگ پاکستان. بٹ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹریٹجک نیسیسٹی ہے کنٹریز لائک جو عرب ورلڈ کی کنٹریز ہیں، یا خاص طور پہ پاکستان بینگ آؤٹ آف عرب ورلڈ ایک مسلم کنٹری ہے، وہ اس کی نیسیسٹی اس طرح ہے کہ ایک لوگوں کی اسپائریشن ہے. دو قسم کی لوگ اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں. ایک تو فلسطین غزہ کے لوگ ہیں، آف کورس عرب ورلڈ ہے اس سے امپیکٹ ہو رہے ہیں. پھر پاکستان کے اندر بھی ایک ایسوسیشن ہے، کیونکہ پیلسٹائن کا جو 80,000 پلس جینوسائیڈل کلنگز ان دا ریسنٹ وار، آئی تھنک اٹس اے ہیوج نمبر. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سرے کو کہیں پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کم از کم ہم وی گیٹ ان ٹو دا گراؤنڈ، جب تک ہم اتریں گے نہیں ہم کھیل نہیں سکیں گے. تو پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک ریلیونس بھی کریٹ ہوئی ہے، لیکن اسٹریٹجک نیسیسٹی بھی ہے کہ ہم اس کے اندر جائیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ ایک لارجر ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن دے گا، اینڈ آف کورس ول مانیٹر ایوری اسٹیپ جو لیا جائے گا 4 ڈومینز کے اندر. نمبر 1 سیکورٹی ہے، جو ڈی ملٹرائزیشن، ڈس آرمامنٹ دونوں سے بات کرتے ہیں. جب ہم ڈس آرمامنٹ کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ صرف غزہ کی ہم بات حماس کی بات کریں، لیکن جب ہم ڈی ملٹرائزیشن کی بات کرتے ہیں جو میجر کام ہے، تو اس میں آف کورس اسرائیلی ٹروپس نے بھی واپس جانا ہے، ایک لائن تک جانا ہے، اس کو ذرا کیسے پرسو کیا جائے گا. نمبر 1 جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے گورننس کے لیے پھر ایک پیلسٹینین اتھارٹی کہہ لیں یا ایک بورڈ بنایا گیا جس میں
علی شیف جو ہے وہ ایک who has been based in Cairo رہے اب ساری زندگی, اور وہ کائرو کے اندر بھی انہوں نے آفس بھی ابھی اسٹیبلش کیا جو ڈے ٹو ڈے بزنس گورن کرے گا جی. اینڈ آف کورس پھر کنٹریز کی کنڈیشنز رکھی گئی ہیں, جو $1 بلین دیں گے وہ پرماننٹ ممبر رہیں گے بورڈ آف پیس میں, ورنہ یہ 3 ایئرس کی ایک ٹرم ہوگی جس میں وہ رہ کے اپنے پالیسی میکنگ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. وی آل انڈرسٹینڈ کہ مین پالیسی لیڈ میں تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہوگا, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ بہت ساری چیزیں ابھی صدف گرے میں ہیں, جیسے اسٹیبلائزیشن. آپ نے کہا بہت ساری چیزیں گرے میں. زاہد صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, ماضی میں بھی اگر ہم, یہ پوری ہسٹری ہے اسرائیل اور فلسطین کی اگر ہم بات کریں تو ماضی میں بھی بڑی کوششیں ہوئی ہیں, امن کی بات کی, کبھی 2 ریاستوں کی بات ہوئی, کبھی اور دیگر باتیں ہوئی, لیکن جو ڈسرپٹر ہے, جو اس ساری چیز کو سبوٹاج کرتا ہے, وہ خود اسرائیل ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس بورڈ آف پیس میں اس بات کی کیا کوئی گارنٹی ہے کہ اسرائیل کوئی اس طریقے کی حرکت نہیں کرے گا جو وہ کرتا رہا؟ ہم نے 2023 سے لے کر 25 کے اینڈ تک صورتحال یہی دیکھی وہاں پر. تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ سارے ملک بیٹھ کر ایک فریم ورک طے کریں گے, یا جو ممالک اس بورڈ آف پیس کا حصہ بنیں گے وہ فریم ورک طے کریں گے, اور اسرائیل آ کر ایک دم سے موڈ چینج ہوگا اسرائیل کا, کوئی بات اپنی طریقے سے نتیجہ اخذ کرے گا اور وہ چڑھائی کر دے گا فلسطین پہ, تو معاملہ تو وہیں کا وہیں آ کر کھڑا ہو جائے گا. آپ کسی حد تک اب آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے ایک وہ اس کو امپیونٹی کے ساتھ جس طریقے سے اس نے اپلیکیشن کیا پاسٹ میں, وہ ابھی بھی امپیکٹ تو کرے گا جب اس کے آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوں گے, بٹ 2-3 چیزیں نا وہ سامنے آ جائیں گی اگر وہ اس کو ڈسٹرپٹ کرتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو 20 نکاتی جو ایک بنا تھا, فارمولا بنایا گیا تھا, اسی کے ارد گرد اس کی چیزوں نے گھومنا ہے. آف کورس اس کے بہت لیٹر پارٹ میں 1920 پوائنٹ کے طور پر جو پیلسٹینین اسٹیٹ ہے اس کا قیام ہے, اور اس تک جانے کے لیے بہت سا سفر طے کرنا ہوگا, بٹ پہلی اور فورموسٹ امیڈیٹ چیز تو یہ ہے کہ یہ جینوسائڈ کسی طریقے سے روکا جائے. آلدو اسرائیل اس کی خلاف ورزی سیز فائر کی ابھی بھی کر رہا ہے, لیکن جب یہ افیکٹو میکنزم آن گراؤنڈ افیکٹو ہوگا یا نہیں ہوگا, بٹ ایٹ لیسٹ جب یہ میکنزم اسٹیبلش ہو جائے گا دین یو ہیو اے پلیس. جیسے وہ کہا گیا نا کہ اگر آپ جیسے ابھی گرین لینڈ میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی اگر آپ پارٹی نہیں ہوں گے تو یو آر ان دا مینیو. عرب ورلڈ کے لیے تو مینیو اس طرح بن جاتا ہے کہ دین اگر اسرائیل کنٹینیو کرتا ہے وتھ دیئر ایٹراسٹیز اور اس وار کو جاری رکھتا ہے تو ایک کنکلوژن ڈرا ہو جائے گا کہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ از آن. اس میں پھر کوئی شک نہیں کسی کو رہ جانا چاہیے کہ فلسطین سے پھر یہ چیزیں غازہ سے آگے جائیں گی, کیونکہ تو پھر تو یہ آئیڈیولوجیکل بیسس پہ ایگزسٹینشنل تھریٹ اسٹیبلش ہوگا فار دا ریسٹ آف دی عرب کنٹریز, اینڈ دین پھر کانشیس ہو جائیں گی کنٹریز لائک سعودی عربیہ, جارڈن, کیونکہ یہ تو پھر انہی کی طرف ویلی میں جائے گا نا, سعودیہ کی طرف ہی جائے گا, آگے بڑھے گا. ایران کا آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر تو انہوں نے اپنی اپلیکیشن کی ہے, اور فردر بھی انوائرمنٹ جو ہے ابھی تک اسٹیبل نہیں ہے, تو وہ کم از کم کلیئر ہو جائے گا. پھر عرب ورلڈ بھی ایک پوزیشن لے گا. دیکھیں پاکستان جیسے ملک جو ہے وہ اس کے اندر رہ کر اپنے جو باقی عرب کنٹریز ہیں, جو مسلم کنٹریز ہیں, خاص طور پہ وہ 8 ممالک عرب اینڈ نان عرب جنہوں نے مل کر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات بھی کی ہے, اور ابھی تھوڑی سی چانسز ہے کہ ابھی وہاں پہ ہماری لیڈرشپ کی مزید ملاقات شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہو جائے, تو اپنا وہ پوائنٹ آف ویو ضرور رکھیں گے اپنی ایک تو وہ وہاں پہ آپ کی کچھ نہ کچھ سے ہوگی, یا کم از کم یو ول ہیو دا ریزنز ٹو واک آؤٹ آف دیٹ. ابھی تو آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے اگر آپ اس کا حصہ نہیں بنتے. تو گرین اس لیے کہ جب تک ابھی جیسے اسٹیبلائزیشن فورس ہے, جب تک اس کے ٹی آر سامنے نہیں آتے. اس خطے کی بھی اگر ہم بات کر لیں تو بڑا اہم رول ہے امن کے حوالے سے, اور یہ ہم نے انڈیا نے جو ہمارے اوپر چڑھائی کی اس کے بعد جس طرح ہم نے جواب دیا, ایک نیا ہم نے پاکستان کا کہتے ہیں نا امیج سامنے رکھا, ایک نئی طاقت بن کر ہم ابھرے ہیں. پاکستان کا رول اس میں کیا ہوگا سفارتی طور پر اور سیکیورٹی طور پر, سیکیورٹی معاملات میں؟ دیکھیں پہلا آسپیکٹ ہے سیکیورٹی کا ہے, گورننس کا ہے, ریکنسٹرکشن ہے, اور اس کے بعد سٹیبلٹی ہے. پاکستان کا رول جو لارجر سٹیبلٹی ہے وچ از دی 4th پارٹ, اور سیکیورٹی میں اگر ہماری انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس انڈر UN مینڈیٹ چلی جاتی ہے, جس کا ابھی تک پاکستان نے انشور نہیں کیا, مطلب انہوں نے اعلان نہیں کیا, آپ بورڈ میں جا رہے ہیں بٹ ابھی تک ٹروپس کنٹریبیوشن اور اس کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ ابھی دیکھنے والی چیز ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ترکیہ کے ساتھ مل کر, سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر, آئی تھنک ایک گروپ کی صورت میں یا ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھ رہا ہے. اینڈ آف کورس جو سینٹر آف گریوٹی ہوگا یا سینٹرل پیس ہوگا پاکستان کی اسٹریٹجی کا, وہ اسپائریشن آف دا پیپل آف پیلسٹائن ضرور ہوں گی.
پاکستان ایک پرنسپل سٹاس بھی اپنا اناؤنس کر دیا ہے کہ 1967 کے جو بارڈرز ہیں اور سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے. کنٹیگیوس اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے. اب آگے چل کر جب انفولڈ ہوگا، ڈپلومیسی اس کو چلائے گی، تو پھر دیکھا جائے گا کہ کس طرح کے سلوشن کی طرف جا رہے ہیں. اف اٹ از ایکسیپٹیبل ٹو دا پیپل آف پیلسٹائن کسی پوزیٹو صورت میں اور جہاں پہ اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو پاکستان اس میں اہم رول ادا کرے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جی ہاں زاہد صاحب ذرا ہم آ جاتے ہیں. اس وقت ہم بہت کچھ چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ورلڈ آرڈر کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. کینیڈا کے پرائم منسٹر کا بڑا امپورٹنٹ بیان آ گیا ہے. یورپ بڑا کلیئرلی بتا رہا ہے کہ جی بائی فورس گرین لینڈ کو نہیں لیا جا سکتا. کھلا دھمکی بھی ڈونلڈ ٹرمپ لگا رہے ہیں. گرین لینڈ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ہر قیمت پر. یہ آپ کس طرف شفٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نئے ورلڈ آرڈر کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے جس میں امریکہ پہ ریلائے کم کیا جائے گا؟ امریکہ کی جو پاور جس کو وہ ٹیرف کو ہتھیار کے طور پہ یوز کر رہا ہے اس سے بچنے اور اس کا سدباب کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے آج کی اسپیچ کے بعد صدف، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسپیچ کے بعد جو فریکچر ہے وہ بہت کلیئر نظر آ رہا ہے نیٹو کے اندر. جی نیٹو کا میں کہوں گا کہ اس کی جو ڈیمائز کہہ لیں اس کی طرف کو ایک سٹیپ بڑھتا ہوا ہی نظر آیا ہے. آئی تھنک ابھی آپ نے ذکر کیا کینیڈا کے پرائم منسٹر کا، کینری کا انہوں نے کیا، پھر جو پریزیڈنٹ ہیں یورپین یونین کی ارسلہ، ان کی اسپیچ میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ہمیں یونٹی کے ساتھ، ارجنسی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انہیں کانفیڈنس کے ساتھ ہمیں بڑھنا ہوگا آگے. میننگ دیر بائی کہ وہ میچ کریں گے. اگر کوئی ملٹری ڈومین میں جاتے ہیں یا اکنامک ڈومین میں جاتے ہیں تو وہ میچ کریں گے، یا کم از کم دے ول آلسو کریٹ اسٹیکس فار یونائٹیڈ اسٹیٹس. موسٹ پروبیبلی لیڈ میں ٹریڈ پالیسی ہوگی، جو ٹیرفس وہ وغیرہ لگا رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو نیٹو کا جو بزوکا ہے، جو پرشین کے اگینسٹ اکنامک میجرز ہیں، اس کی بھی بات چیت ہو رہی ہے. پروبیبلی برسلز میں کل نیٹو کنٹریز مل رہی ہیں. فرانس نے پھر وہاں پہ ملٹری ایکسرسائزز اناؤنس کی ہیں ان سائڈ گرین لینڈ، اپنی ملٹری پریزنس شو کرنے کے لیے. تو دونوں سائڈ جیسچرنگ کر رہی ہیں. پھر پریزیڈنٹ کی اسپیچ میں آج ہم نے دیکھا کہ نیٹو جو ہے وہ کہتا ہے جی امریکہ تو نیٹو کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نیٹو کبھی امریکہ کو بچانے آئے گا. جس کے اوپر جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جب ڈینمارک کے، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی ہم نیٹو جو ہے وہ امریکہ کو بچانے کے لیے بھی بہت ہے. اور 9/11 کی انہوں نے ایگزامپل دی کہ 9/11 کے بعد جو نیٹو کی ڈپلائمنٹ ہوئی وار آن ٹیررزم میں، تو نیٹو آلسو پلیڈ این امپورٹنٹ رول امریکہ کو بچانے کے لیے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نیٹو نے رسپونڈ نہیں کیا. آئی تھنک بہت بڑی بیس لائن آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کلیئر اپنی بیس لائن سیٹ کر دی ہے. تو کہ جی ہمیں تو یہ گرین لینڈ، کیونکہ اس میں بھی ہم روزانہ کی بنیادوں پر تبدیلی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مختلف صف بندیاں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ زاہد صاحب اس سارے ایشو پر بات کرنے کے لیے. اور اس کو جو بیان ہے یورپ کے ممالک کا یا جو کینیڈا کے پرائم منسٹر کا، اسے گریٹ ڈیورس کا بھی نام دیا جا رہا ہے، دی گریٹسٹ ڈیورس کا. چلیں جی میں یہاں پہ بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آؤں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم بات کر رہے ہیں سانحہ گل پلازا کی. تو اس میں کہتے ہیں نا ریلیف کا ایک سائن تھوڑا ہمیں یہاں پہ نظر آیا ہے، وہ یہ کہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے صدر سلمان اقبال صاحب نے دورہ کیا ہے. گل پلازا تو نہیں رہا، اس کی جو پورا عراق کا ایک کھنڈر یہ بن گیا ہے. یہاں دورہ کیا، یہاں پر لواحقین سے بھی بات کی اور یہاں پر جو تاجر طبقہ ہے ان سے بھی بات کی ہے. اور انہوں نے جی کہا ہے جی کہ تقریباً 5 سے 6 ارب روپے بطور قرض دینے کا اعلان کیا ہے. اور ساتھ ہی وہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ یہاں پر جو نقصان ہوا ہے اس میں ہم ساتھ کھڑے ہیں. اور لوگوں کی جو ظاہر اس وقت جانیں چلی گئی ہیں وہ تو واپس نہیں آ سکتی ہیں، لیکن یقین دہانی کرائی ہے کہ متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا، افسوس کا اظہار کیا ہے. ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر موجود جو ایسوسی ایشن کے ہیں تنویر پاستہ صاحب صدر، وہ بھی موجود تھے. انہوں نے سلمان اقبال کا شکریہ ادا کیا، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے 1 کروڑ معاوضے کا اعلان کیا ہے، اور جانوں کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتی لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ لوگوں کا جو مالی نقصان ہوا ہے اس کو پورا کیا جا سکے، اس کا ازالہ کیا جا سکے. اور یہ جو 5 سے 6 ارب روپے کا اعلان سلمان اقبال نے کیا ہے اس پر وہ ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ سندھ حکومت کے ذریعے ہمارے نقصانات کا ازالہ ہو. تو یہ وہ وقت ہے کہ اسی طریقے کا جسٹر شو کرنا ہے اور ان لواحقین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان تاجر برادری کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. کہتے ہیں نا کہ بڑا
ایک کراچی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں لوگ چیزوں کو ڈیل بھی کر لیتے ہیں اور سانحے جھیل بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد متحد بھی ہمیں نظر آتے ہیں. آئی ہوپ کہ اس سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ایسے واقعات ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.